लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बकरा आयत नंबर 273 इरशाद बारी ताला है, लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि, खैरात इन हाजतमंदों के लिए है जो अल्लाह की राह में रुके हुए हैं, ला यस्ततिऊना ज़रबन फ़िल अर्ज़, मुल्क में चल फिर नहीं सकते, यानी ज़मीन में चल फिर नहीं सकते। यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़ि, नावाकिफ़ इनके सवाल ना करने से इन्हें मालदार समझता है। तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम, उनके चेहरे से उनकी पहचान कर सकता है। ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा, लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते। वमा तुनफ़िकू मिन खैरिन, और जो काम की चीज़ तुम खर्च करोगे, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, बेशक वो अल्लाह को मालूम है। 274 आयत नंबर, अल्लज़ीना युनफ़िकूना अमवालहुम, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, बिल्लैली वन्नहारी, रात को और दिन को, सिर्रन व अलानिया, छुपा के और ज़ाहिर, फ़लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए अपने रब के यहाँ सवाब है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन पर ना कोई डर है ना वो गमगीन होंगे। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के हवाले से आयात मुबारका चल रही हैं, और ये इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के मज़मून के हवाले से आखिरी 2 आयात हैं। और इसके बाद फिर मईशत का दूसरा पहिया, दूसरा दर्जा रिबा के हवाले से, जिसको इस्लाम में हराम करार दिया गया, आइंदा दुरूस में उसका तज़किरा होगा। पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह जब करो तो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स पूरे करो, उनका तज़किरा फरमाया। जैसे बयान हुआ, जब खर्च करो तो एहसान न जतलाओ, खर्च करो तो किसी को ईज़ा न दो, खर्च करो तो उम्दा चीज़ खर्च करो अल्लाह की राह में, खर्च करो तो इसमें किसी तरह का दिखलावा और रिया ना करो, खर्च करो तो फिर उसको खर्च करने के बाद उसका अजर अल्लाह के पास मुकर्रर शुदा है, उस पर उसकी उम्मीद रखो। खर्च करो तो अपनी पाकीज़ा उम्दा चीज़ों में से खर्च करो। तो उसी सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे अब 7वीं शर्त बयान कर रहे हैं। तो खर्च करो तो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक पे खर्च करो। कुरान मजीद में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ लिल फ़ुक़राई, खैरात फ़ुक़रा के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह तौबा में 8 उन मुस्तहिकीन का बयान फरमाया जिनमें पहले 2 नंबरों पे मसाकीन और फ़कीर हैं। और फ़कीर और मस्कीन, इन दोनों की तारीफ़ में फ़ुक़हा ने जो फ़र्क बयान किया है, फ़कीर उस शख्स को कहते हैं कि जिसके पास ज़रूरत का भी कुछ ना, और मिस्कीन उसको कहते हैं कि उसके पास कुछ ना कुछ तो हो, कोई उसका रोज़गार का सिलसिला तो हो, लेकिन वो उसकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी ना हो। बाज़ फ़ुक़हा ने इसका मुख्तलिफ बयान किया, यानी जो फ़कीर की अभी तारीफ़ मैंने आपके सामने की, बाज़ फ़ुक़हा ने कहा वो मस्कीन की है, और जो मस्कीन की तारीफ़ मैंने आपके सामने की वो बाज़ फ़ुक़हा ने कहा वो फ़कीर की है। तो कोई ऐसी बात नहीं। बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन 8 में से फ़ुक़रा को बयान किया, और वहाँ पर अल्लाह ताला ने 8 मुस्तहिकीन ज़कात को, सदक़ात को बयान किया। यहाँ पर उनमें से सबसे जो तरजीहन जिसको देना यहाँ पर सबसे ज़्यादा हकदार है, उसका तज़किरा किया। लफ्ज़ फ़कीर ये फ़ुक़ार से है। फ़ुक़ार कहते हैं ऐसे शख्स को कि जिसकी रीढ़ की हड्डी इंतहाई कमज़ोर हो चुकी हो और वो चलने फिरने से आजिज़ हो, और इसी वजह से वो मुहताज हो गया चलने फिरने से। और ऐसे ही फ़कीर इस्तिलाही माना में ऐसे शख्स को कहेंगे कि जिसके पास इतना भी ना हो, ना होने के बराबर हो कि अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। अब अल्लाह ताला उन फ़ुक़रा के
اللہ ان فقراء پہ خرچ کرنے کی طرف ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خیرات ان حاجت مندوں کے لیے، ان فقراء کے لیے. آگے اللہ بیان فرماتے ہیں احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں. اب اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، اس کے دو معنی ہیں. مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں جو توجہ طلب ہیں. پہلا معنی یہ بیان کیا کہ وہ ایسے رکے ہوئے ہیں اللہ کے راستے سے کہ وہ جہاد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی اپنی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، لہٰذا وہ اپنی ضرورتیں نہ پوری ہونے کی وجہ سے جہاد کے عمل میں شریک نہیں ہو سکتے. اگر وہ شریک ہو جائیں تو پھر ان کے پیچھے جو ان کے خاندان والے ہیں ان کی ضرورت کیسے پوری ہوگی. ایک معنی یہ. دوسرا معنی جو مفسرین نے بیان کیا احصروا فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے، چاہے وہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یا وہ دین کا علم دے رہے ہیں. پہلے سے مراد کہ وہ جہاد سے روکے گئے ہیں، کس وجہ سے؟ اپنے فقر کی وجہ سے. دوسرا معنی کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ کے دین کی ترویج کر رہے ہیں یا اللہ کے دین کے تعلیم کا حصول کر رہے ہیں. اب یہ لوگ بھی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین کی تعلیم کو دین کے لیے وقف کر دیا ہوا ہے، چاہے وہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یا وہ دین کا علم دے رہے ہیں. پہلے سے مراد کہ وہ جہاد سے روکے گئے ہیں، کس وجہ سے؟ اپنے فقر کی وجہ سے. دوسرا معنی کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ کے دین کی ترویج کر رہے ہیں یا اللہ کے دین کے تعلیم کا حصول کر رہے ہیں. اب یہ لوگ بھی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی مدد کی جائے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ یا دین کی تعلیم دینے والے لوگ یہ بڑے نکٹو نکمے ہوتے ہیں، یہ کچھ اور کر نہیں سکتے. تو حضرت تھانوی نے جواباً فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دے دی ہے تو پھر بندوں کو کوئی ضرورت نہیں ان کے حوالے سے کسی طرح کا تبصرہ یا گفتگو کرنی. اللہ نے جب ان کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کے راستے میں رک گئے ہیں، ان کا کام تعلیم و تعلم ہے، اور اسی بنیاد پر فقہاء نے اور مفسرین نے یہ بیان کیا کہ فقراء کی اس شمار بندی میں سب سے زیادہ اجر ان پہ خرچ کرنے کا ہے کہ جو اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوتے ہیں، تعلیم و تعلم کے لیے مصروف ہوتے ہیں. اس کو دینے پر دوہرا اجر ہوتا ہے، ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا اور ایک دین کی اشاعت میں آپ کے حصے کا شامل ہو جانا. تو یہ دو معنی ہیں جو مفسرین نے بیان کیے. اللہ آگے اس آیت کے جز میں بیان فرماتے ہیں لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے. یعنی پہلا گروہ اگر پہلا معنی کیا جائے اپنی محتاجی اور فقر کی وجہ سے جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے. دوسرا معنی اگر کیا جائے تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے یہ دنیا میں کاروبار کے لیے کھانے کمانے کے لیے نکل نہیں سکتے، یہ رکے ہوئے ہیں. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اور ناواقف لوگ، یہ جاہل سے مراد یہاں پہ وہ جاہل مراد نہیں ہے جو علم کے مقابلے میں جاہل، یعنی جو نہیں، جن کو معلوم نہیں ہے. کیوں معلوم نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی کسی سے سوال کیا ہی نہیں ہے. لہذا اچھا پھر انہوں نے کبھی اپنی بود و باش سے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہم ضرورت مند ہیں. تو لہذا اغنیاء ان کو مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ان کی ضرورت مند نہیں ہے، کیونکہ ان کے جسم پر، ان کی زندگی کے گزران پر یا ان کے رویے سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ محتاج ہیں کہ نہیں محتاج. لیکن چونکہ یہ علم دین کی مصروفیت کی وجہ سے،
یا اپنی دیگر ضروریات کی وجہ سے جہاد میں شامل نہ ہو سکتے ہیں تو لہٰذا ان کی پھر بھی مدد کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے پھر بتایا اگر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے تعرفہم بسیماہم تو ان کے چہرے پہچانے جا سکتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہیں۔ اور آگے اللہ نے ان کی ایک صفت اور بیان کی، لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کے سوال بھی اپنی وزاداری کی وجہ سے، اپنی سفید پوشی کی وجہ سے، اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے بعض اہل علم وہ لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ اب معاشرے کے اغنیاء کو اس طرف خوب توجہ رکھنی چاہیے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے تاکہ یہ تعلیم اور تعلم کے سلسلے سے جڑے رہیں۔ اگر یہ جڑے رہیں گے تو معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں ان کی نسلوں کے دین کا تحفظ بھی ممکن ہو سکے گا۔ اس مادی دنیا میں عموماً ہماری توجہ اس طرف اب نہیں جا رہی۔ ہم نے سب کچھ اس دنیا کی کامیابی کو سمجھ لیا، جبکہ ایسا علم نافع کہلائے گا جو دنیا میں رہ کر آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کام کی چیز تم خیر کے کام کی چیز خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِعَلِيمٍ، بے شک وہ اللہ کو معلوم ہے کہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے مال کی کیفیت و کیمیت کو جانتا ہے کہ تم کتنا خرچ کر رہے ہو اور کس نیت سے خرچ کر رہے ہو۔ آیت نمبر 274، الذین ينفقون اموالہم، اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں، سرا وعلانیہ، چاہے وہ مال چھپ چھپا کے خرچ کرتے ہیں یا بعض اوقات نیت ان کی درست ہوتی ہے لیکن وہ اعلانیہ کیوں خرچ کرتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کے اندر بھی مال خرچ کرنے کا جذبہ۔ اللہ نے اس آیت میں یہ بات سمجھا دی، اگر کوئی اعلانیہ بھی خرچ کر رہا ہے تو انسانوں کو اس کی نیت پہ سوال اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ خوب جاننے والا ہے کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں اجر ہے، ثواب ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی ڈر ہے نہ وہ غمگین ہوگے۔ مفسرین نے فرمایا خوف کا تعلق دنیا کے خوف کے ساتھ ہے اور غم کا تعلق آخرت کے معاملے کے ساتھ ہے۔ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ بے خوف ہو جاتے ہیں اپنی جان کے حوالے سے، اپنی مال کے حوالے سے، اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور آخرت کے بارے میں اللہ ان کو کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سرًا وعلانیہ، رات کے اندھیرے اور دل کے اجالے میں جیسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ ان کو نہ دنیا میں کسی خوف میں مبتلا کرے گا اور نہ آخرت میں وہ غم میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات انفاق فی سبیل اللہ پر ہمیں کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔